हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरा बस चलता तो शायद मैच के अलावा कोई टॉपिक नहीं होता, लेकिन मेरे साथ साउथ अफ्रीका के आए हुए दो बॉलर्स बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को कोई ट्रबल दें। बहरहाल तो आप पाकिस्तानी टीम बन गए? जी मैं तो हूँ ना, मतलब यार इसमें तो कोई वो है नहीं। अब मैच आप लोग भी देख रहे हैं और मुझे नहीं पता मैं कि हम लोग इस वक्त किन से बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेलीविज़न पर मैच ही देख रहे हैं, लेकिन रिपीट में शायद कोई देख ले। हाँ ये भी हो सकता है, और कभी लोग ऑनलाइन भी देख लेते हैं। सही बात है, लेकिन मेरा सबसे इस वक्त जो इंस्टेंट मसला है, कौम को मसला जो दरपेश है, वो एक मैच है। तो वो अगर जीत जाएंगे तो पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा। तो मेरी सारी उम्मीदें दुआएं सब उन्हीं के साथ हैं, और वक्फे में भी भाग के जाऊंगा और देख के आऊँगा। तो अभी चले जाएं यार। सर मैं तो थैंक यू सर। ओके बेइज्जती कर दी मेरी। अच्छा JIT पे आ जाए, क्योंकि हमें कहा गया है कि बहरहाल आपने करंट अफेयर्स पे बात करनी है, तो हम JIT जो कि इससे ज़्यादा करंट अफेयर तो कोई हो ही नहीं सकता। JIT का हम लोगों ने वो बनाया कि जमहूरी इन्वेस्टिगेशन टीम। अच्छा JIT की जमहूरी इन्वेस्टिगेशन। J स्टैंड्स फॉर जमहूरी। खैर एनीवे, ये तो सुप्रीम कोर्ट में आज अमल दरामद केस की समाअत हुई है। आधा टाइम, जैसे कल भी हमने बात की थी कि 30 दिन गुजर गए हैं, 30 दिन रह गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगे रहो मुन्ना भाई, और जो है टाइम पे करनी है, टाइम और मज़ीद नहीं देंगे, जो कुछ करना कराना है। हमने कल भी बात की थी कि वो अप्रूवर ढूंढ रहे हैं कि बेटा तू बन जा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक टास्क ये दिया था कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है, अप्रूवल नहीं बनाना कि वो, क्योंकि वो उन्हें ज़ाहिर एफिशिएंसी भी दिखानी है कि 60 दिन के बाद उनको ये प्रूव करना है कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन की हैं। कुछ चीज़ें टुकड़ों में आती रही हैं, जैसे डॉन अखबार में कल आया था कि हुदैबिया का रिकॉर्ड चला गया, फिर ये आया कि JIT के 1-2 मेंबर्स जो हैं UK चले गए, पनामा की तरफ किसी ने अभी तक रुख नहीं किया है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में जो मेन नताइज दिखाने का प्रेशर और फिर ऊपर से कोर्ट का प्रेशर कहीं JIT को इस मरहले पे ना ले आए कि वो चंड शंड मारना शुरू कर देना। अच्छा सिर्फ ये प्रेशर भी तो नहीं है ना, बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन गेट JIT भी चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, वो जो तस्वीर की आप बात करने वाले हैं ना, कि 4 दिन के अंदर JIT बताए कि तस्वीर कैसे लीक हुई। तो JIT पे JIT हाँ अब जो है। अच्छा ठीक है, नहीं मेरा इशारा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की तरफ, जैसे कि तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह। आज वो मतलब तलाल चौधरी तो काफ़ी बरसे हैं JIT पे, पहले उनके जॉब है यार, उनके बरसने ना बरसने से कोई फ़र्क क्या पड़ता है? उनके बरसात सुन ले एक दफ़ा, सुन ले, जॉब है, उन्हें उसके तनख्वाह मिलती है। प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस दिखा दें। हाँ दिखाएं। तलाल चौधरी जो JIT अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी? ये JIT जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है, और ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? किसी को कहते हैं ज़बरदस्ती अपना बयान हल्फी वापस लो, किसी को कहते हैं ये कागज़ है इन पे दस्तखत कर दो, किसी को कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें 14 साल सजा हो जाएगी। और जब कोई बस नहीं चलता तो वो फिर, हमने पहले कहा था ये केस कानूनी नहीं, ये सियासी है, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। JIT है या कसाई की दुकान? अच्छा अब JIT पे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने एक्सप्लेन किया है कि आप JIT पे क्यों तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट। तनकीद क्यों हलाल है? सुने राना सनाउल्लाह की ज़बान। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसे वो प्रिविलेज या वो आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल है या सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज साहबान को हासिल है, उसके मेंबर्स को वो हासिल नहीं है। इसलिए उनके ऊपर उठने वाले इल्ज़ामात, उनके मतलब होने वाले एतराज़ात जो हैं, उनका जवाब आना चाहिए। अगर JIT की रिपोर्ट जो है वो मुतनाज़िया हुई, तो उससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत में और इस मुल्क के हालात में जो है बहुत एक जो है वो
سنسنی اور ایک بہت جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو اس ملک اور قوم کے لیے بہتر نہ. جی جناب یہ دیکھا آپ نے, مجھے تو یہ گانا یاد آ رہا ہے جو ایک دھمکیانہ قسم کی بات ہے. اچھا یہ 3 تیر نکلے ہیں بھائی آج. ایسا نہیں ہے کہ صرف طلال چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے, ایک اوپر کے سروں پہ گیا, ایک نیچے کے سروں پہ, ایک درمیان میں بھی کسی نے باجا بجایا ہے اور وہ ہے رانا مشاہد اللہ خان. انہوں نے جناب یہ کہا کہ دیکھو یار کتنا بڑا ظلم ہے, 13 گھنٹے بچے کو اندر بٹھا کے رکھا گیا اور باہر لوگ تڑپتے رہے, فون بھی اس کا بند تھا, اندر کیا اس پہ بیت رہی ہے کسی کو نہیں پتا تھا. اور جب یہ خبر آئی کہ جی ایمبولنس آ گئی ہے تو کم از کم سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یا GIT کے کسی ترجمان کو ہی بتانا چاہیے تھا کہ بچہ خیریت سے ہے. یہ انہوں نے آج مشاہد اللہ صاحب نے بھی کہا. میرا سوال بھائی صرف ایک ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ ظاہر ہے ایک پیارا سا بچہ ہے اور تصویر میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور سوالوں کے جوابات دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو مسنگ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس ملک میں, جن کی مائیں اور بہنیں تھانوں کے چکر لگا رہی ہیں, وزارت داخلہ کے چپراسیوں کے جوتے پکڑ رہی ہیں کہ خدا کے واسطے صرف یہ بتا دو کہ ہمارا بچہ یا بچی کہاں ہے, زندہ بھی ہیں کہ نہیں, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے. ظلم اگر ہے تو یہ کہ یہ تصویر کیسے لیک ہو گئی اور جس میں ایک آدمی جو ہے, ایک بچہ جو ہے وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. کیا ظلم ہے یار, بہت اذیت ہے. اس سے زیادہ اذیت تو میرا خیال ہے کہ اتنا ٹائم تو ہم لوگوں نے ٹریفک میں گزارا ہوگا VIP موومنٹ کی وجہ سے. ہاں آپ تو مطلب مسنگ پرسنز کی بات کر رہے ہیں نا, تو بہت بڑی بات ہے. جو لوگ صرف سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے جن کی تفتیش ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس انداز میں تفتیش ہوئی ہے FIA سے, ان پر کیا گزری ہوگی پتہ ہے, وہ بھی یقیناً اذیت ہی ہوگی. وہ کیڑے مکوڑے ہیں نا. اچھا اس وہ عمر چیمہ کی سٹوری کی بات کرنے ہیں. اچھا عمر چیمہ صاحب بھی اسی کرسی میں بیٹھے ہیں, اسی کرسی پہ بیٹھے ہیں. دی نیوز کہ انہوں نے سارا بکھیڑا یار پاناما کا جو ہے بالکل انہی سے شروع ہوا. عمر چیمہ صاحب کی دی نیوز کی سٹوری ہم سب نے پڑھی ہے, بڑی مزیدار ہے. وہ انٹرسٹنگ ہے کہ 17 مئی کو GIT کے سامنے انہیں پیش ہونا پڑا, اس لیے کہ پاناما لیکس کا ان سے تعلق ہے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں گیٹ سے داخل ہوا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی میں GIT کے سربراہ جو ہیں واجد ضیاء, ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA, ان کا جو ہے وہ افسر رابطہ ہوں اور میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں, اور براہ کرم یہ موبائل فون اور جو اگر کوئی الیکٹرانک گیجٹ ہیں یا تو اپنی گاڑی میں رکھ دیں ورنہ الاؤ نہیں ہے ہمیں دیں. آپ ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کا کیا تعارف ہے, اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جتنے بھی GIT کے ارکان پلس چیئرمین وہ اپنے اپنے متعلقہ محکموں کے جو افسر ہیں ان کو اپنے مددگار عملے کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ صاحب بھی میں نے ان سے پوچھا آپ بھی FIA کے ہیں جس طرح چیئرمین صاحب FIA کے, کہنے لگے نہیں میرا تعلق وزارت دفاع سے ہے. چلیں پھر عمر چیمہ صاحب کو ایک کمرے میں لے جایا گیا, وہاں ایک بڑا خوش اخلاق افسر ان سے ملا. تو انہوں نے کہا عمر چیمہ کہ آپ کا تعلق, تو کہنے لگے نہیں میرا تعلق بھی وزارت دفاع سے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جناب عمر چیمہ صاحب اسی کرسی پہ بیٹھے بقول عمر چیمہ, اور انہوں نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب ایک طرف ISI کا نمائندہ, ایک طرف MI کا نمائندہ, اور پھر سپریم کورٹ اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی جو SECP کا اسٹیٹ بینک, یہ ان کی ترتیب تھی. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ سیکریٹری داخلہ, یہ جو جوڈیشل اکیڈمی ہے اس کی سیکیورٹی کے اور باقی جو ارینجمنٹس ہیں ارکان کے تحفظ وغیرہ کے, ان کی ذمہ دار ہے وزارت داخلہ. لیکن یہاں عمر چیمہ صاحب کو محسوس ہوا کہ پولیس والا صرف گیٹ کی حد تک ہے, گیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ وزارت دفاع یا ان کے متعلقہ ادارے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, خواجہ آصف کے کنٹرول میں, ان کے کہنا چاہ رہے ہیں خواجہ آصف. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف کے کنٹرول میں. خواجہ آصف کا میں بہت حساس واقع ہوا لیکن سمجھا دیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے. اچھا تو جناب یہ پھر یہ ہے, تو اب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ پھر اگر یہ سب
CCTV تک فیڈرل گورنمنٹ پر نہیں مار سکتی، اس لیے کہ وہ پورا کمپلیکس انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ ہم باہر تک ہیں، منسٹری نے کہا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سیکیورٹی سے. تو وزارت دفاع کے اگر کنٹرول میں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ CCTV کا جو فوٹیج ہے. لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 4 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تصویر ریلیز کیسے ہوئی، لیک کیسے ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے. جیسے آج تک تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا رہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. کتنی دفعہ پورے مطلب شو میں ہو سکتا ہے بولتے ہیں یار. اچھا مجھے جان لوگ 60 دن اسی میں چلے. ایک اور انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ جب پہلی دفعہ حسین نواز پیش ہوئے تو اچانک ایک خبر آ گئی جی ایمبولنس آ گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ خبر چل پڑی تھی چینلوں پہ. یہ خبر فالس تھی بالکل. اور اس کے بعد عمر چیمہ نے جو ہے وہ پوچھا پمز والوں سے، ان کی ایمبولنس تھی، کہ بھائی صاحب آپ کو GIT نے کہا تھا کہ یہ ایمبولنس بھیج دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ احتیاطاً بھیج دیں. یعنی انہیں پہلے سے پتا تھا کہ منڈا جڑا ہے نا ہو سکتا ہے. تو یہ سوالات انہوں نے کچھ. مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں جو لگی ہے نا، یا سب سے کم از کم وائز بات عمر چیمہ صاحب کی سٹوری میں، کہ یہ بات یہ سچ ہے، یہ فیکٹ ہے کہ شریف خاندان GIT کو کنٹروورشل بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، بقول عمر چیمہ. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ GIT ان کی مدد بھی فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. سانو مرندہ شوق بھی سی، کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم کیا پر موقع، کیا بات، اور بہت عرصے بعد پر موقع شعر یاد ہے. شاباش. بریک لے لیجیے اسی خوشی میں، اس سے پہلے کہ کوئی بند ہو جائے. اور یہ خبر تو آپ صبح سے سن ہی رہے ہوں گے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور آیت اللہ خمینی کے مزار پہ حملہ ہوا. یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ دونوں سمبلز ہیں، نیشنل سمبلز ہیں ایران کے، اور ان پہ جو حملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ رینڈملی نہیں ہے. یہ ایک کیلکولیٹڈ پیغام دیا گیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ورلڈ ٹریڈ ٹاور پہ سمبولک سمبل ہے امریکہ کا، اس پہ حملہ ہوا، یا انڈین پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا. اس طرح کا ہے کہ دو جو میجر نشانیاں ہیں ان پہ اٹیک ہو. 12 افراد اب تک ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، 43 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. داعش نے اپنی جو ویب سائٹ ہے ایماخ کے نام سے، اس پہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور مبینہ طور پہ ایک 24 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اپلوڈ کی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ان کا کوئی گوریلا جو ہے وہ گولی مار رہا ہے، تو اس کی ویڈیو ہے. تینوں حملہ آور جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، سب حملہ آور جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، مگر آیت اللہ خمینی کے مزار پہ جو انہوں نے حملہ کیا ان میں سے 2 اریسٹ ہو چکے ہیں. اب ان کی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایران کی خبر رساں ایجنسی ہے. اب یہاں تو یہ نہیں ہے نا کہ جیسے GHQ پہ حملہ ہو رہا ہے تو سارے لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہاں تو سسٹم نہیں ہے. تو سب کچھ جو آ رہا ہے وہ وزارت داخلہ کے ذریعے یا تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے اس کے ذریعے آ رہا ہے. تو ابھی پوری پکچر آنے میں میرا خیال ہے کہ 1 دن اور لگے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سمبولک ہے حملہ. اور ایران نے جو ہے چھوٹتے ہی، داعش نے ٹھیک ہے ذمہ داری قبول کر لی ہوگی، لیکن چھوٹتے ہی اس نے کہا جی سعودی عرب. جی ایران کی انفیکٹ مختلف گورنمنٹ ایجنسیز یا مختلف جو ان کی اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آئے ہیں. مطلب IRGC ریولیوشنری پاسداران نے ایک بیان دیا ہے. اچھا حزب اللہ تک بھی وہی لائن لے رہا ہے. اچھا یہ پہلا اٹیک ہے داعش کا ایران میں، یا کم از کم سمبولک جو سب سے بڑا اٹیک. جی بالکل. اب کچھ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں جو موجودہ حالات ہیں مشرق وسطیٰ میں، کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کل یہ ہوا ہے آپ کا قطر اور اس کے بیچ میں، اور آج یہ اٹیک سٹیج ہوا ہے. لیکن اس طرح کے اٹیکس، اور خاص طور پر ایران میں، کیونکہ ایران کو ان طرح کی تنظیموں کو ایران میں پینیٹریٹ کر کے اٹیک کرنا آسان ان کے لیے کام نہیں ہے، کیونکہ لوکل سپورٹ بیس نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں ہفتوں کی پلاننگ لگتی ہے. آپ تھوڑا سے ٹائم ٹیبل کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں
لیکن یہ نہیں ہے کہ پرسوں آپ نے کہا یار قطر والا سین آن ہو گیا 2 دن کے اندر اٹیک کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہ افغانستان کے اندر جو داعش کا نیٹ ورک پھیلا گزشتہ اتنے اس میں, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بلوچستان میں ابھی بسٹ کیا انہوں نے 2 روز پہلے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جب داعش کے اوپر وہ مدر آف آل بامز اور وہ سارا وہ بھی ہوا ہے, کیونکہ ٹریول بیک اینڈ فورتھ بھی ہوتی ہے, یہ ممکن ہے. اچھا ایک چیز سوری میں بتا دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ داعش نے کبھی پہلے کوشش بھی نہیں. تقریباً 2015 سے یہ کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب میں اٹیک کرنے کا. جو پچھلی جو موسٹ ریسنٹ دھمکی تھی وہ مارچ میں آئی تھی. ایک فارسی, اور وہ فارسی زبان میں, آپ کو یہ فارسی زبان بولنے والا ان کا جو ٹیررسٹ تھا داعش کا, اس نے وہ دھمکی دی تھی. اچھا اب سعودی عرب پہ ایک دم بلیم لگانا, اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی ہی بلیم گیم چلتی ہے. افغانستان میں بلاسٹ ہوتا ہے تو 2 منٹ بعد کہتے ہیں پاکستان ہے, پاکستان میں بلاسٹ ہوتا ہے ہم 2 منٹ بعد کہہ دیتے ہیں کہ رو ہے یا انڈیا سے. دس از دا وے آف دا ورلڈ. لیکن داعش نے سعودی عرب پہ بھی حملے کیے ہیں, القاعدہ نے بھی سعودی عرب پہ داعش کا حملہ اس لیے بھی بنتا ہے, ایک تو میں داد دیتا ہوں پلاننگ کی, اس لیے کہ جو پارلیمنٹ کا ایریا ہے یا جو پریزیڈنشل پیلس ہے یا روحانی پیشوا کی جو وہ ہے اکوموڈیشن, وہ ہمارا جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے نا, وہ نہیں ہے, وہ واقعی ریڈ زون ہے, وہ واقعی نو فلائی زون ہے, وہ واقعی آپ چوکیوں سے گزرے بغیر وہاں نہیں جا سکتے اور جائے کہ آپ ایک اجنبی ہوں. لہٰذا پلاننگ تو بہت ہی شاندار ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیچرل, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ داعش حملہ اس لیے کر سکتی ہے کہ دیکھیں عراق میں ظاہر ہے ایران کی فل سپورٹ کے ساتھ ہی بغداد حکومت نے موصل آزاد کرائے ہیں. پھر بشار الاسد کی جس طرح کھل کے مدد کی, اور داعش کے خلاف جو لوگ ایکٹیو ہیں, کچھ ممالک تو سمبولکلی ایکٹیو ہیں نا جی, حاضر جناب میں بھی داعش کے خلاف ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہوئے ایران اور روس, یہ داعش پلس جتنے بھی اینٹی اسد ایلیمنٹس ہیں ان کی پوری صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جب ایک تنظیم ریٹریٹ کر رہی ہے تو وہ اپنی امیج برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کر سکتی ہے, اور اس میں ہمیں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. بالکل بھی نہیں, اور یہ ان کے لیے بڑا مورال بوسٹنگ بھی ہے, کیونکہ گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ سمبولک اٹیک سے اس کو دوبارہ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز آپ یہ دیکھیں, ایران ایک بچا ہوا تھا اب تک کہ جہاں داعش نے اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں داعش کے مضبوط فٹ پرنٹس ہیں, افغانستان میں ان کی جڑیں جو ہیں 2-3 صوبوں میں, وہ تو آپ کو پتہ ہے, عراق میں, شام میں, اور اب ایران ایک بچا ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوری بیلٹ پہ داعش کا فٹ ہولڈ اگر فزیکل نہیں بھی ہے تو آئیڈیالوجیکل فٹ ہولڈ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ ایران اس لیے ایکسیپشن ہے کہ چونکہ 90% شیعہ میجورٹی ہے تو پیریفری میں تو ہوگا, لیکن پیریفری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاروں طرف اگر داعش حملے کر رہی ہے چاروں ممالک میں تو آپ بچ جائیں گے, تو یہ نہیں ہوگی. اور بالکل, اور وہی بات کر رہے تھے نا کہ کوششیں پہلے بھی کی ہیں, یہ پہلی کامیاب کوشش رہی ہے داعش. لیکن اس میں جو پکڑے گئے ہیں, آئی ایم ہوپنگ کہ ان سے اگر کوئی معلومات ملیں, جو ظاہر ملیں گی کہ کہاں سے یہ نیٹ ورک آیا, کیا ہوا سارا, لیکن پتہ ہے معلومات ملیں گی بھی صحیح نا, نہیں ہے کہ وہ سامنے بھی لائیں. نہیں, اور جو چیز دیکھیں لائن تو آپ کو کافی کلیئرلی نظر آ گئی ہے نا. ایک دم سعودی عرب پہ بلیم کیا ہے, تو جو بھی بیان آئے گا اس کو ایز سپورٹنگ ایویڈنس ہی استعمال کیا جائے گا. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کیا بیان آئے گا. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کم عرصے میں کیسی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. ہاں 2016 میں جب سعودی عرب میں سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی, سعودی عرب کی جو شیعہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, یہ وہ سال ہے آپ کو یاد ہوگا جب بغداد, استنبول, ڈھاکہ میں لگاتار داعش کے حملے ہوئے تھے. اچھا داعش نے اس کو کلیم نہیں کیا تھا, لیکن طریقہ کار تقریباً ایک تھا. تو جاوید ظریف صاحب نے کہا تھا, جواد ظریف صاحب نے, جی بالکل, وزیر خارجہ ایران کے, انہوں نے کہا تھا کہ جی اور کوئی اب ریڈ لائنز باقی نہیں ہے ٹیررسٹ کو کراس کرنے کے لیے, سنی ہو یا شیعہ ہو, اگر ہم مل کے نہیں کھڑے ہوئے تو یہ ہم سب کو, ہمارے سب کے گلے کاٹیں گے. اور آج دیکھیں کیا ایسا ہی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب ریاض میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایران ٹیررسٹوں کا سب سے بڑا گڑھ ہے, تو اس کے اگلے ہفتے داعش وہاں حملہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھو نا, اب دیکھیں, اب کچھ لوگ اس میں کنسپیریسی دیں گے کہ دیکھیں انہوں نے اشارہ دیا, اس نے حملہ کیا, لیکن اور یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اس خطے میں کہ جب ریاستوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور خلا
بڑھتی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز نان اسٹیٹ فائدہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو کنفیشن آ جائے گا 2-3 دن میں کسی نہ کسی ٹیررسٹ کا, کیونکہ ہمارے خطے میں ویڈیو کنفیشن یہ آ جائے گی سر, یہ یو آر 100% رائٹ. بڑی پکچر میں اب کوئی نہیں بچنے والا. ہاں, اور مجھے تو مطلب بہت ہی ڈینجرس لگ رہا ہے. اچھا, نیوز اپڈیٹ ہوا ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ایران پہ حملے کی بات کی. ایران سے بالکل سامنے جو ہے قطر, اس کی صورتحال پہ ظاہر ہے کہ آج کل گفتگو کرنی بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں عادل الجبیر, آج انہوں نے جرمنی اور فرانس کا دورہ کرتے ہوئے کچھ سگنیفیکنٹ باتیں کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کویت کے امیر تو ثالثی کروائی رہے ہیں دونوں ممالک میں. عادل الجبیر نے کہا ہے, انڈیکیشن دیا ہے اس نے کہ قطر برادر ملک ہے, ہم نے جو بھی اٹھایا ہے اقدام, ناکہ بندی وغیرہ جو کی ہے, یہ بہت تکلیف سے ہم نے یہ اقدام کیا ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, تو اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے نہ لیا جائے. اچھا, اب ہمیں امید ہے کہ قطر درست سمت میں اقدامات کرے گا. وہ اقدامات کیا ہیں؟ حماس اس کا ساتھ چھوڑ دے گا, اور اخوان المسلمین جو جنرل سیسی کو بہت تنگ کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا. اس دوران جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان, بیسیکلی انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں بھی ثالثی کے لیے تیار ہوں اور میں آپ کی باقاعدہ میٹنگ کرا سکتا ہوں, جی کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا, یہ اور ہم مل کے ٹیررسٹ فائنینسنگ کو کنٹرول کریں. 50 ارب کا اسلحہ خرید لیں. حکمرانوں کی سطح پہ بات ہے, لیکن اندرون خانہ یہ ہے کہ یو اے ای کے جو جنرل ہیں حماد سیف الشمس, انہوں نے جو عام ویکتی ہے, عام جنتا ہے یو اے ای کی, اس کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے کسی نے سوشل میڈیا یا کسی بھی ابلاغی ذریعے سے قطر کی حمایت کی تو اسے 3 سال سے لے کے 15 سال تک جتنی ہماری مرضی ہوگی ہم قید میں ڈال سکتے ہیں, اور 5 لاکھ درہم جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, قطر کو آپ اکیلا سمجھ رہے ہوں گے؟ نہیں, قطر اکیلا نہیں ہے. ترکی کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے سامنے 2 بل جو ہیں پیش ہوئے ہیں, جو کسی بھی وقت ذرائع کہتے ہیں کہ منظور ہو سکتے ہیں, کہ جی وہاں جو آلریڈی ایک ملٹری بیس ہے ترکی کا, جو مجھے پہلے نہیں پتا تھا لیکن 2014 سے موجود ہے, اور وہاں 150 ترک فوجی ہیں, تو وہاں وہ مزید ترک فوجی بھیج رہے ہیں. اللہ جانے اب کیوں بھیج رہے ہیں. اور ترکی نے کھل کے کہا ہے کویت کی طرح کہ بھائی ہم جھگڑا نہیں چاہتا ہوں, مل کے طے کر لو بات, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. اور ایک اور چھوٹا سا ملک ہے روس, اس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی ایک دم ٹائم نہیں ویسٹ کیا, اس نے بھی فون کھڑکایا اور کہا کہ سر آپ ٹینشن نہ لیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ بھی بھائی ہے نا, اور یہ بھی ہے کہ ایران اور ترکی دونوں ابھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں قطر کے ساتھ کہ یہ جو آپ کو ابھی مشکلات ہو رہی ہے کہ پینے کا پانی نہیں آپ کو ملے گا اور آپ کو خوراک نہیں ملے گی, ہم آپ کو سپلائی کریں گے. تو یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے غزہ میں فلائٹیلا بھیجا تھا, something like that. ایک دروازہ کھلتا ہے تو اور دروازے. آپ نے روس کو چھوٹا سا ملک کیوں کہا؟ میں نے چھوٹا سا ملک اس لیے کہا سر کیونکہ اب نہ قطر کے اگینسٹ اینٹی پارٹی میں 2 بہت بڑے بڑے ملک بھی شریک ہو گئے ہیں. ہاں, میں نام لوں گا, آپ کانپ جائیں گے. کوموروس, جی ہاں کوموروس, اپنے کبھی کوموروس کا پتہ ہے تمہیں؟ کوموروس, اچھا وہ جو مڈغاسکر کے قریب, میں نے آج ہی گوگل کیا کوموروس کو, اور میں نے امیجز پہ بھی دیکھا, یہ ہے کوموروس. یہ میپ آ رہا ہے اس کا, جو چھوٹا سا نا, یہ میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک جزیرہ ہے میڈاگاسکر کے تھوڑا سا اوپر, اور اس نے کہا ہے کہ بس کمپلیٹ ترک تعلقات ہے. اور کوموروس آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ملٹری پاور بھی ہے, کتنی ہے ان کی کل 500 ایسا کچھ 500 ہیں, لیکن سعودی اتحادی ہے نا, تکڑے تو قطر تو بہت پریشان ہو رہا ہے. اور نہیں صرف کوموروس کی بات ہوتی تو پھر تو پریشانی نہیں تھی. جبوتی نے بھی کہا ہے کہ بس جبوتی نے تو کہا ہے کہ ہم قطر کے خلاف اقدام میں اپنا جو سفارتی عملہ ہے نا دوحہ میں وہ کم کر رہے ہیں. گویا پہلے جو 2 تھے سفارتی افسر, اب وہ 1 کر رہے ہیں. یہ پتہ ہے مجھے سے کیا چیز یاد آتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ کافی سال پہلے نا
کوئی کہیں دنیا میں کوئی جنگ ہو رہی ہے, ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کینیڈا والے بڑے تب گئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی فوج بھیجیں گے. اس نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے, دونوں ٹینک, ہاں پورا جہاز, اسپیئر ٹائر بھی ہوگا اس کے ساتھ. تو یہ دو بڑے ملک آپ بھول رہے ہیں, مالدیپ اس نے بھی قطر سے تعلقات بھی ہے, اور سینیگال تھوڑا سا بڑا. پریشانی یہ ہے کہ ہم جو یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں, یوں یار یہ بڑا اچھا ہے, ہم یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں, یوں کر کے کوئی آواز کسی سائڈ سے شکر ہے ابھی تک ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے. نہیں باس, میں آپ کو اس سے بھی زیادہ مزیدار بات بتاؤں. کل میں ایک بات تو میری دوست ہے دبئی میں, ہاں, تو میں ایسے اسے کال کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو میں اسے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار تم لوگ کیا کر رہے ہو دعا کے ساتھ؟ اس نے کہا یار تو نہیں جانتا یہ بڑے خراب لوگ ہیں, تھوڑا سا پیسہ آ گیا اور یہ ہمارے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. میں نے کہا ہمارے سے تمہارا کیا مراد؟ اس نے کہا ہم یار UAE والے. میں نے کہا یار تو پاکستانی ہے, اگر کل تمہیں جاب گئی نا تو ایک ہفتے میں تجھے واپس آنا ہوگا. اور وہاں پہ اپیرنٹلی باقاعدہ دیسیوں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں فیس بک پر, پرو قطر اینڈ کیا پتا وہ تم سے بات اس چکر میں کر رہا ہو جیسے اٹارنی جنرل کا بیان آیا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی سرویلنس ہو رہی ہو اس کی, ہو سکتا ہے اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو وہاں سے بکواس کر رہا ہے پاکستان سے. یہ جو 3 سے 15 سال کی سزا کی بات ہے نا, 34 سال کو کوئی نہ بتائے نہیں. لیکن اب مجھے یہ قطر UAE کے اٹارنی جنرل کے اس بیان کے بعد مجھے چودھری نثار اچھے لگ رہے ہیں. سر اس میں تو کوئی ہمارا فیوچر یہی ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کرائسس ڈیفیوز ہونے والا ہے. مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا عادل الجبیر سعودی وزیر خارجہ, انہوں نے انڈیکیشن دیا ہے کہ ہم GCC میں بیٹھ کے یہ مسئلہ جو ہے حل کر سکتے ہیں. قطر کو ظاہر نیچے آنا پڑے گا, اس لیے کہ بڑے بھائی کے ساتھ اور بھی ملک ہیں, اور پلس ٹرمپ بھی, لیکن فیس سیونگ کے ساتھ ایک سولوشن مجھے لگتا ہے, اور کویت بھی بیچ میں پڑا ہوا ہے, تو ودن اے ویک مجھے لگتا ہے کہ چیزیں ڈیفیوز ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگلے ہفتے اگر ڈیفیوز نہیں ہوتی تو پھر یہ ایسکلیٹ ہوں. یار ایک اور بڑی بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ کیا الجزیرہ کو قطر اگر بند کر دے, نت ڈال دے یا بالکل سکیل ڈاؤن کر دے, تو شاید وہ چیز جو ہے بہت سب کے لیے قابل قبول ہو جائے. قابل قبول ہوگی, لیکن مشرق وسطیٰ کے عوام کے لیے اس سے زیادہ بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہو نہیں سکتا. بیکاز دیکھیں الجزیرہ کو آپ جو بھی کہیں, بائس کبھی کبھی دکھاتے ہیں آگے پیچھے, ظاہر ہے قطر میں بیسڈ ہے, ایک اینگل ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہ ہو تو کیا آپشن بچتی ہے آپ کے پاس؟ اسٹیٹ کنٹرول میڈیا. یار اگر نہیں باس, نہیں, then you are left with Al Arabiya, you are left with یہ پریس ٹی وی اور اس طرح کے, جس میں صرف پروپیگنڈا, کتنی ہم نے ان کی سٹوریاں نکالی ہیں. اپنا گلا چھڑوانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا. اتر پردیش میں کچھ ذاتیں اور قبائل ہیں, جب بڑا بھائی کمرے میں ہو تو اس کے جوتے باہر ہوتے ہیں, تو آپ کمرے میں نہ جائیں چھوٹے بھائی صاحب, اس لیے کہ وہ جوتے باہر ہیں, اور آپ جوتے دیکھ کے واپس پلٹ جائیں. تو یہ قطر کو سیکھنا پڑے گا, یہ قطر کو سیکھنا پڑے گا سر. لیکن پتہ ہے دل میں بات رہی کی, وہ تو اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے, قبائلی مینٹیلٹی. بالکل. یہ کرائسس ڈھل جائے گا موسٹ لائکلی, لیکن ہر جو کرائسس ہو رہا ہے نا وہ پچھلے کرائسس سے زیادہ سنگین ہو رہا ہے. سو دا نیکسٹ کرائسس ول بی ورس. کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں نا, 2 سال پہلے تک قطر has emerged as one of the most diplomatically active country. طالبان آفس کھول دیا, یہ کر رہے ہیں سارا independently active. اور اب اسے بتایا جا رہا ہے ابے تو اپنا قد دیکھ اور اپنے کام دیکھ, ایک وقفہ لے. اور اب تھوڑی سی بات کریں گے ہم اسلام اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا فروغ. ایک قرآن اور حدیث کا پہلا جامع سرچ انجن جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے. اس کا نام ہے اسلام 360, اسلام 360. اس میں یہ ونڈوز, اینڈرائیڈ اور ایپل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, اور اس سافٹ ویئر کی تیاری میں تقریباً 5 بلین روپے لگے, مگر اب یہ فی سبیل اللہ پوری دنیا میں اویلیبل ہے. اس وقت تک 177 ممالک میں 21 لاکھ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اسلام 360 سافٹ ویئر کے. اس سافٹ ویئر میں قرآن کے 10 تراجم ہیں, 2 تفاسیر ہیں, تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن,
تمام جو مرتبہ احادیث ہیں وہ اس سافٹ ویئر میں آپ کو ملیں گی ایک کلک پہ، عربی، اردو، رومن اردو، ہندی اور انگریزی ترجمے کے ساتھ آڈیو میں بھی اور تحریراً بھی۔ 13 قاریوں کی آواز میں پورے قرآن کی قرأت، یعنی آپ قرآن صحیح تلفظ اور لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سافٹ ویئر کی خوبی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ ٹائپ کریں یا کوئی سبجیکٹ یا موضوع ٹائپ کریں، اس موضوع یا لفظ کے اعتبار سے تمام جو آیات یا متعلقہ جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے 1 سیکنڈ میں آ جائیں گی۔ اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی آواز سے کوئی لفظ جو ہے وہ اسے اس سافٹ ویئر کو بتائیں تو وہ سافٹ ویئر سن کے ریلیونٹ مواد فوراً آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ اس کے موجد ہیں ایک IT کمپنی ہے اسلام ٹیکنالوجی مشن، اور اس کے جو باس ہیں زاہد حسین صاحب چھیپا کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ یہ جو آپ نے کشٹ اٹھایا تقریباً 7-8 سال کی محنت کر کے ایسا جامع سافٹ ویئر کیا، تو آپ نے اس کو فی سبیل اللہ دان کر دیا، جبکہ آپ کی جیب سے بھی اتنے پیسے خرچ ہو گئے، تو یہ کچھ سمجھائیے یہ ہوا کیا ہے؟ پہلے تو وسعت اللہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تشنگی میری طرح اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہوگی کہ قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ تو یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کو بنایا تھا، اور میں اکیلا ہی اس 4.8 ملین روپیز کو لگانے میں شامل نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ میرے دوست احباب بھی ہیں اور کچھ اہل مخیر حضرات بھی موجود ہیں۔ اور اس ایپلیکیشن سے کمانا مقصد اس لیے نہیں تھا کہ یہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ میرے والدین کی اور جو میری ٹیم ہے ان کے والدین اور ان کی بخشش کا باعث بن جائے۔ تو یہ آپ نے جو سامنے کھولا ہوا ہے کچھ ہمیں جی میں دکھاتا ہوں۔ اگر اس میں آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے میں قرآن کریم پہ کلک کرتا ہوں، سورہ بقرہ پہ کلک کرتا ہوں۔ آپ اگر اس آیت کو سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو جسٹ کسی بھی آیت کے اوپر یہ آپ نے فنگر سے کلک کیا تو یہ آیت آپ کے سامنے چل جائے گی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس آیت کو یاد کرنا چاہوں تو ریپیٹ کی فیسلٹی ہے، یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور قاری کی آواز میں سننا چاہتا ہوں تو یہ 12 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں، میں مشاری الفاظ سے لے لیتا ہوں اور پھر سے اسی آیت کے اوپر کلک کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم کم ہے تو اس لیے میں ان کی آواز میں وہ چل جائے گا۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اب مطلب ظاہر ہے کہ بہت اس طرح کی ملتی جلتی ایپس ہیں، اس میں کیا مختلف؟ جی بالکل، اس میں سب سے بڑی بات جو کھڑو صاحب سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ ہے قرآن مجید میں کوئی ٹاپک تلاش کرنا۔ الحم سے والناس تک ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا کیا یہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اس بارے میں۔ یہ ورڈ پر جائیے ایز اے ریفرنس بک کے طور پر۔ میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بیٹا پوچھتا بابا جان کہاں لکھا ہے؟ تو آپ انگلش میں لائے لکھیے، اردو میں جھوٹ لکھیے، رومن اردو میں جھوٹ لکھیے، رومن اردو کی گنجائش ہے آپ کے پاس، ہندی میں جھوٹ لکھیے یا عربک میں کذب لکھیے۔ تو پہلے آپ ہی کی بات کو ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پر جھوٹ ٹائپ کر دیا، صحیح ہے، اور جھوٹ ٹائپ کرنے کے بعد میں نے سرچ کیا، یہ سرچ کر کے لے کر آ گیا 52 آیات ہیں جھوٹ کے اوپر۔ اور گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ سورہ، یہ میں نے کلک کیا اس کے اوپر۔ اب آپ اس کی اگر اردو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے اردو پہ کلک کیا، وہ پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، تمام مکاتب فکر، تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے۔ یہ میں نے کلک کیا۔ آپ اس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ آف لائن ہے، اس میں آڈیو کے لیے ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، باقی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایون جو ابھی وسعت اللہ صاحب بیان کر رہے تھے اس میں تفاسیر، تو میں ایک تھوڑی سی بات اور تصحیح کر دوں کہ وہ 2 تفاسیر نہیں، اس میں 4 تفاسیر۔ یہ مور پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ تفسیر آ گئی، اس میں تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی، تفسیر ابن کثیر، ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر، مفتی سعید صاحب کی آڈیو تفسیر، یہ چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ ایون اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کے ایک ورڈ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں، 77,881 ورڈز ہیں قرآن مجید میں، ہر ورڈ کی اگر آپ ڈکشنری دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیے ایک ورڈ عربی میں، اردو میں یہ میں نے مردن پہ کلک کیا، مردن اردو میں کس کو کہتے ہیں یہ پوری اس کی ڈکشنری آپ کے سامنے موجود ہے۔
میں نے کہا مجھے اس کی انگلش ڈکشنری چاہیے, یہ پوری انگلش ڈکشنری آپ کے سامنے. بہت لوگوں کی دکانیں بند کر دیں گے ساری. لیکن ایک یہ سوال ہے, اب 21 لاکھ ڈاؤن لوڈ زیادہ تر ظاہر ہے پاکستان سے شاید ہوئے ہوں گے, یا کہاں سے؟ 40% پاکستان, 40% باقی 60% آل اوور. اچھا, تو انڈیا سے مدارس نے بڑا آپ کا ویلکم کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں ٹیبلٹ. جی آپ اگر حضرات فنون پوچھ رہے ہیں سیریسلی, اچھا سیریسلی پوچھیں تو اتنا ایسی پذیرائی نہیں مل سکی. لیکن سر ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہے اب جو قاری صاحب کو بلاتے تھے یا لوگ اگر کوئی مدارس میں بھیجنے پہ تھوڑے ہچکچاہٹ کا شکار تھے تو اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور جتنی اس میں آپشنز ہیں تو میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو تو سب سے پہلے میں ہی اس کو ریفر کروں گا. اچھا, علماء حضرات کا کیا خیال؟ جی علماء کی اس میں سرٹیفکیٹس موجود ہیں جس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس علماء کے ڈفرینٹ علماء کرام کے میں نے سرٹیفکیٹس یہاں پہ لگا رکھے ہیں جن لوگوں نے پذیرائی کی ہے, نو ڈاؤٹ, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اپنے مدارس میں سے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات کسی نے بھی نہیں کی. ایسی کوئی بات لیکن میں خیال پتہ ہے ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے ٹول عوام کے لیے. اب دیکھیں, اب انفارچونیٹلی میں تو پہلی دفعہ دیکھا یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے, کمپیکٹ نہیں. اور دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو حدیث آپ کو چاہیے, جو آیت آپ کو چاہیے, ایک کلک پہ اگر آپ کے پاس آ رہی ہے, سرچیبل. جی اس وقت جو حدیث آپ کو نظر آ رہی ہیں 64,000 حدیثیں ہیں اس میں جو اس وقت یہاں پر موجود. تو یہ ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتا ہے؟ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے تو آپ جائیے پلے اسٹور پر, آپ کے پاس اگر آئی فون ہے, آئی پیڈ ہے, تو آپ جائیے ایپ اسٹور پر, وہاں سے جا کے ٹائپ کیجئے صاحب. اب آپ 33 اسلام اس کی وجہ سے ہی آگے نکل جائیں. اسلام 360 جو ہے اس کا نام ہے, ورنہ میری ویب سائٹ ہے www.theislam360.com. بالکل وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. 360 کا نام بھی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ تو باقاعدہ 360 ڈگری کی کوریج کی. زاہد صاحب بہت نام میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, زاہد حسین چھیپا ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً زندگی وقف کر دی ہے سافٹ ویئر, اور اسلام 360 ایپلیکیشن کا نام ہے. تھینک یو زاہد صاحب, بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ اس ایپ کو آپ کو آگے بھی بلائیں گے اور تمام لوگوں کو ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ اس کو دیکھیں, بہت ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.